अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शोबिज़ अफेयर सां गॾु मैं अव्हां जो मेज़बान ताहिर अराई। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे, हर एपिसोड में हिकु शोबिज़ सां लाॻापियल शख़्सियत सेलिब्रिटी जी मुलाक़ात असीं अव्हां सां कराईंदा आहियूं ऐं गुफ़्तगू दौरान हुन खां पुछण जी कोशिशि कंदा आहियूं त हुननि जूं अॼुकल्ह छा मसरूफ़ियात आहिनि, छा सरगर्मियूं आहिनि ऐं छा करे रहिया आहिनि ऐं हुनजी ज़ाती ज़िंदगी जे बारे में कुझु तलख़ सवाल बि ज़रूरु हिन प्रोग्राम में हूंदा आहिनि। अॼोकी जेकी असांजी महिमान आहे, सिंधी उर्दू पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री सां हुनजो लाॻापियल आहे ऐं खेसि फैशन डिज़ाइनिंग ऐं मॉडलिंग खां अलावा ॿियनि शोबनि सां बि हुनजो वास्तो आहे। अतिया हसन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। कैसी हैं अतिया, आप ठीक हैं? सिंधी में बात करें उर्दू में? उर्दू में। उर्दू में बात करें। क्या हो रहा है आजकल? शोज़ हो रहे हैं और ड्रेस डिज़ाइनिंग जो मेरा शो बिज़नेस से ताल्लुक़ है, उसी में ही मैं। अच्छा, कब से कर रही हैं आप फैशन डिज़ाइनिंग? 2 इयर्स हुए हैं अभी मुझे। 2 इयर्स हुए। कहाँ से सीखा है, कोर्स किया है या ऐसे कर रही, खुद से कर रही? नहीं, ये मेरे फैमिली बैकग्राउंड से ही है और हमारा शुरू से ही काम बेसिकली डिज़ाइनिंग और टेक्सटाइल से बिलोंग करती हूँ मैं। टेक्सटाइल बेसिकली कहाँ से हैं आप? हम उर्दू स्पीकिंग। कहाँ से? कराची ही से? बिल्कुल कराची। आपकी पैदाइश कराची ही से? एजुकेशन कितनी है आपकी? इंटर किया है मैंने। इंटर कहाँ से किया है? दाऊद कॉलेज से। कॉलेज से दाऊद कॉलेज। दाऊद कॉलेज। दाऊद कॉलेज से। अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग को इस वक्त आप कहाँ पे देख रही हैं? देखिए, जिस तरह से हमारे बग़ैर सीखे पढ़े जो डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में, वो फ्लॉप हो जाते हैं आगे जाके। इसके लिए क्लासेस और बाकायदा इसको सीखने की ज़रूरत है और मैंने इसकी क्लासेस ली हैं और मैं मज़ीद भी इसके ऊपर क्लासेस लेती रहती हूँ और सीखा भी है और कुछ मुझे शौक़ भी है। अच्छा, पाकिस्तानी माशरे को जहन में रखते हुए, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग का ताल्लुक़ यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक से हम उनको इंस्पिरेशंस लेते हैं, उन पे वर्किंग करते हैं, तो किस तरह से हम मर्ज करते हैं, क्योंकि हमारा माशरा इस्लामिक माशरा है, तो इनको कैसे सेटल डाउन करते हैं? देखिए, मैं कल्चर वाइज ड्रेस बनाती हूँ। जैसे सिंधी कल्चर के लोग जिस तरह के ड्रेसेस पसंद करते हैं, उनको वही ड्रेस दिए जाते हैं और उर्दू जैसे कमीज शलवार या कुर्ते या पजामे, वो भी हमारे पास कलेक्शन है। इसके अलावा जैसे साड़ीज़ है, शादियों में लड़कियों को साड़ी पसंद आती है या लहंगे गरारे, मगर मैं जो कैजुअली ड्रेसिंग ज़्यादा बनाती हूँ, इसलिए कि रेगुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी या बच्चियाँ जो स्कूल जाती हैं उनके लिहाज से मैं सोच के कपड़े बनाती हूँ जो ज़्यादा चल सके। बानिस्बत भरे हुए कपड़े या ब्राइडल कपड़े तो वो आप साल में 2 साल में एक बार शादी होती है, मगर जो आपको रेगुलर ड्रेसेस चाहिए होते हैं वो आपके होते हैं। आपके लिबास जो हैं वो उर्दू के हिसाब से कमीज शलवार या सिंधी कल्चर के, तो वो सिंधी ही ड्रेस बनाए जाते हैं, उन्हीं के रंगों को नज़र में रख के हम लोग ड्रेस बनाते हैं। अच्छा, हालात के तनाज़र में आप शोबिज़ पे उस पर काम करती हैं, डिज़ाइनिंग पे, तो आजकल क्या चीज़ इन है? शादियों का माहौल भी है, सर्दी भी है, तो क्या चल रहा है आजकल ज़्यादा? हर चीज़ लोग पहन रहे हैं, वैसे लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक ड्रेस बना रहे हैं। पहले तो ये होता था जो चल रहा है आप वही पहन रहे होते थे, मगर आजकल जो है वो जिसको जो पसंद आता है वो ड्रेस कहता है मेरा टेलर के पास जाके। एक टेलर अलग चीज़ है और एक बुटीक अलग चीज़ है ना। एक डिज़ाइनर अलग है, वो अपना ब्रांड बनाता है, अपना ड्रेस बनाता है, अपनी तख्लीक करता है वो। हाँ, वो अपनी करता है। मगर जैसे आप टेलर के पास लोग जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के कपड़े ड्रेसेस बना रहे होते हैं, तो वो चीज़ अलग है। मैं एज अ डिज़ाइनर अपना ड्रेस बनाती हूँ, अपना हर चीज़ उसमें मेरी अपनी पसंद होती है, चॉइस होती है। अब लोग जैसे टेलर के पास गए, अपना ब्रांड बता दिया कि आप ये मेरा जो है। मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आता हूँ, भाई मैं अपनी मिसेस के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपनी वालदा के लिए कपड़े बनवाना चाहता हूँ। आपने कपड़े बनवाए, आपने बड़ी मेहनत से बनाए या बनवाए या कुछ भी किया, मुझे वो पसंद नहीं आए, नहीं आएंगे मिसाल तौर, फिर क्या करेंगे? हमारे पास हर तरह की वैरायटी है। जैसे सिंधी कल्चर में सिंधी ड्रेसेस भी मैंने बनाए हैं अभी, चूँकि डिमांड्स थी लोगों की कि भाई तो आपको फिर आज पहन के आना चाहिए। आप सिंधी चैनल पे आई हैं तो वो कपड़े आपको पहन के आना चाहिए आज। मुझे कहा नहीं गया, वरना पहन लेती। ये किसकी गलती है?
اب مجھے بتانا چاہیے. فیشن ڈیزائنر ہے, آپ کو پتہ ہے میں سندھی چینل پہ جا رہی ہوں, فیشن ڈیزائننگ میں نے بات کرنی ہے اور سندھی معاشرے سے میں نے لنک ملانا ہے, تو میں اس طرح کے کپڑے پہن کے جاؤں. کیا خیال ہے میرا ایک اپنی رائے ہے یہ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, مجھے ویسے ہی ڈریس کرنا چاہیے تھا, مگر مجھے بہت لیٹ بتایا گیا. اچھا, مجھے کل شام میں بتایا, رات میں تقریباً. اچھا, جیسے وہ بات کر رہے تھے شادیوں میں آج کل کیا آئین ہے؟ شادیوں میں ویسے تو جو چلتے ہیں وہی ڈریسز ہیں, کوئی نیو میں نے نہیں دیکھا, نہ نیو کوئی لوگ جیسے کلر آگے پیچھے ہوتے. کلر کون سا آئین ہے آج؟ کلر جو ہم بنا رہے ہیں میرون لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں بنسبت ریڈ کے. جیسے ریڈ پہلے پہنا کرتے تھے, ابھی فاؤن کلر پہن لیتی ہیں برائڈل, لائٹ کلر پہنتی ہیں, پنک کلر پہنتے ہیں, فروزی کلر ولیمے میں پہن لیتے ہیں. ویسے جس طرح سے پہلے ریڈ کلر پہنا جاتا تھا بہت زیادہ, کہ بنارسی کپڑا چلتا تھا, وہ نہیں چل رہا ہے اب, اس طرح سے نہیں چل رہا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ڈریسز ہیں وہ نہ ہی ریڈ ہے, بہت زیادہ فنکی کلر نہیں ہے, ریڈ ایک دم پنک ہے, لائٹ پنک ہے, فون کلر ہے, پیچ کلر ہے. آپ کو کون سا کلر پسند ہے؟ مجھے ہاف وائٹ کلر پسند ہے. ہاف وائٹ کیوں؟ مجھے باسکی کلر پسند ہے. اس کے علاوہ؟ اس کے علاوہ بلو کلر پسند ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ میں آپ کہہ رہی ہے میرون ہے, لیکن آپ کو ہاف وائٹ پسند ہے. میں تو لوگوں کی چوائس پہ کلر بناؤں گی نا, اپنی مرضی سے تو نہیں نا. جو اس وقت ہم اوور آل معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے یہاں, فیشن ڈیزائننگ کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا, نہ ہی اس میں جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. دیکھیں ہر انسان کا ایک پلیجر ہے اور وہ اپنے اس پہ کام کرتا ہے. ڈائریکٹر یا پروڈیوسر یا ماڈل یا ایکٹر جب تک نہ ہو, ڈاکٹر نہ ہو, پولیس لیڈیز نہ ہو, تو کیسے معاشرہ چلے گا؟ ہمارا ایک حصہ ہے, ہمیں کام کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے. اگر ہم سوچیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے تو باقی لوگ سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, تو ڈیزائنر کون ہوگا؟ صحیح. چینل کیسے چلیں گے, کپڑے کیسے ملیں گے؟ بریک کے بعد پھر ہم فیشن ڈیزائننگ پہ مزید بات کریں گے اور آپ کے حوالے سے بات کریں گے. جی عطیہ حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وقت پہ بریک پہ ملوں گا, بریک کم. پروگرام میں بھلیکار عطیہ حسن اساں سا گڑا ہے. جی عطیہ جی, جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں فیشن ڈیزائننگ میں یا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں یا اس انڈسٹری میں, ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ان کو, کیسے آنا چاہیے؟ خاص طور پہ وہ جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے, تو کس طرح سے شروع کر سکتے ہیں؟ آپ کا تو چھوٹے سے اسے شروع کریں, بہت زیادہ نہیں, کسی کے ساتھ پہلے جوائن کریں. پہلے سر ہونا, باس ہونا یا استاد ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. تو پہلے وہ استاد رکھیں, اور جیسے استاد جیسے سینئر ڈیزائنر ہیں ان کے ساتھ پہلے وہ ورک کریں, اس کے بعد وہ پھر اپنا کوئی چیز کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتی ہوں استاد ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں اور ان کا وہ شوق ہے تو وہ بالکل آئیں اور اپنا بیسٹ کوالٹی دیں, تو ضرور آ جائیں گے آگے. آپ کو کس طرح کے فیشن ڈیزائننگ کے کپڑوں کا زیادہ وہ کہتے ہیں نا, مجھے کریز ہے کہ میں اس طرح کے کپڑے بناؤں؟ دیکھیں میں لوگوں کی چوائس پہ ڈپینڈ کرتی ہوں کہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں. جیسے ہر انسان کی ایک اپنی سوچ ہے. آپ ایک ڈریس بنا کے پورے کراچی کو نہیں دے سکتے نا. صحیح بات. آپ کو ڈفرینٹ ڈریسز بنانے پڑیں گے. جیسے کہ اگر مجھے بلیک پسند ہے تو لازم نہیں ہے سب کو بلیک پسند آ جائے, تو مجھے ڈفرینٹ ہیش کلر, لائٹ کلر, ڈارک کلر, اس طرح سے میں نے اپنے لیے کام نہیں کرنا کہ میں نے پسند ہے, مجھے یہ پسند ہے تو وہی میں بنا کے پیش کر دوں. میں نے لوگوں کی سوچ پہ کام کرنا ہے اور لوگوں کو جو پسند ہے میں ویسا کام کرنا چاہتی ہوں. اچھا, میں یہ جو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا, اس نے اپنے آؤٹ لیٹ پہ رکھا. مثال کے طور پہ جیسے آپ کہتی ہیں کہ آپ کا بزنس زیادہ تر آن لائن ہے, آؤٹ لیٹ فیوچر میں آپ آؤٹ لیٹ بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ایک بڑی محنت سے ایک ڈیزائن بنایا, اور میں گلی کا نکر کا ایک درزی ہوں, میں نے وہ آن لائن دیکھا اور چھاپ کے کسی کو دے دیا. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو پھر آپ کو کیسا فیل کرتی ہیں اس کے بعد؟ مثال کے طور پہ آپ نے وہ ڈیزائن بنایا 25,000 روپے کا, آپ اس کو 25,000 کا بیچ رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے وہ 2500 میں بنوا لیا.
تو یہ تو بہت عجیب, اس چیز سے میں بہت ڈس ایگری کرتی ہوں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. کرنا تو بہت کچھ نہیں چاہیے لیکن لوگ کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں. ہاں تو پھر کیا کر سکتی ہیں آپ, کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی قانون ہے, کوئی ایسا؟ بالکل قانون ہے, میں اس پہ کیس کر دوں گی جا کے. کیا کریں گے آپ؟ کیس کر دوں گی. مثال کے طور آپ کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کا ڈیزائن کاپی ہو گیا ہے, پھر کیسے؟ ہاں بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ہو رہا ہے بالکل ہو رہا ہے. جو چیز ایک چیز دیکھتے ہیں وہ دوسرے دن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں, یار یہ تو میں نے, یہ تو چوائس میری تھی یا میں نے بنایا ہے. یہ تو میں دیکھ رہی ہوں مارکیٹ میں ہیں بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہو رہا ہے. ہو رہا ہے جی ہوتا آیا ہے. روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, روک تو کسی بھی چیز کو نہیں پایا آج تک ہم. تو پھر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ 25,000 کی چیز کو آپ ہی 10,000 میں بیچیں؟ دیکھیں ہر چیز کی ایک کوالٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی کاپی کریں اور وہ کاپی ہی رہے گا, وہ نہیں جینین نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اگر میں سیم کپڑا لیتا ہوں, سیم جیسا وہ سلا ہوا ہے, تو وہ کاپی تو نہیں ہوا نا. وہ یہ ایک مشکل سوال ہے کہ کاپی بالکل کاپی ہے مگر اس سے پھر بھی وہ کام نہیں ہو سکتا, وہ کاپی ہی رہے گا. دیکھیں یہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں مثال, ٹھیک ہے, یہ میں نے اب دیکھ لی ہے. اب میں نے اس کی اسٹل, میں اپنے درزی کو یہ تصویر دکھا دوں گا, درزی ایسا ہی بنا دے گا مجھے. یہی کپڑا میں ہاتھ لگا کے دیکھ لوں گا, یہ کپڑا بھی لے لوں گا میں. اس کے لیے پھر مجھے اور بھی ورک کرنا پڑے گا کہ میں جو اپنا جو کپڑا ہے, جو کاسٹ ہے, وہ میں ڈفرینٹ بنواؤں جا کے. اچھا عموماً ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور ڈیزائنر نے ایک ڈیزائن بنایا, وہ اس نے 50,000 روپے کا آؤٹ لیٹ پہ رکھا یا آن لائن رکھا, وہ میں 50,000 روپے میں نہیں افورڈ کر سکتا, تو میں اس کو 5,000 روپے میں بنوانے کی کوشش کروں گا, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اسی کو 10,000 روپے میں کر دیں, کیونکہ خرچہ تو عموماً اتنا زیادہ نہیں ہوتا ڈیزائنرز کا, ڈیزائنر کا تو دماغ ہی لگتا ہے. میں بہت ہی ریزنیبل پرائز میں ڈریس بناتی ہوں, اور میں 5-6,000 سے اوپر عام کیجول ڈریس جو ایک اچھا برائڈل سوٹ اگر آپ سے بنوائیں تو کتنے تک کا بنا دیں گے آپ؟ اب اچھا سیزن چل رہا ہے شادیوں کا, میں تو میں ان کے لیے پوچھ رہا ہوں, کیونکہ لوگ پھر آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بزنس بھی ملے گا, کیونکہ لوگ پھنس رہے ہیں پرائس میں اس وقت. اگر تاج روڈ پہ جا رہے ہیں تو مناسب قسم کا ابھی 25 سے 30,000 روپے کا بن رہا ہے. بہت ہی ریزنیبل پرائز میں آپ کو بہت ہی 20,000 تک میں ایک بہت ہی بیسٹ اور برائڈل ڈریس مل سکتا ہے, اور ملتا ہے. وہ آگے جا کے آپ اس کی جو بننے کے بعد وہ جو لوگ شاپس پہ جاتے ہیں, اسی لیے آن لائن سستا کیوں ہے, آن لائن کیوں بزنس اسٹارٹ کیے, اسی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ جب شاپس پہ جاتے ہیں ان کی الیکٹرک کا بل آ جاتا ہے, ان کی شاپس کا بل آ جاتا ہے, ان کے کرایہ آ گیا, لوگوں کی مزدوری آ گئی, جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے لیبر, پھر وہ بھی چارج کر رہی ہوتی ہے, انہیں بھی سیلریز دے رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. تو اس وجہ سے وہ جو ایکسپینسو ان کے پردے ہوتے ہیں وہ اس ڈریس میں سے لے لیتے ہیں. صحیح. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک اچھا برائڈل سوٹ جو ہے 20,000 روپے میں بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے, بنتا ہے. لوگ جو ہیں اس کو اس کے ایکسپینس اس وجہ سے ایک بہت ہی خوبصورت بنا کے اس میں رکھ دیتے ہیں, وہ 20,000 کا ہی ہوتا ہے, اس کی پوری مارجن 20,000 ہی آئی ہوئی ہوتی ہے, مگر وہ اس کو 60,000 میں بیچ رہے ہوتے ہیں. ابھی میں کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک عزیز کی شادی تھی, تو اس کے ساتھ میرا اتفاق سے جانا ہوا, تو اس نے برائڈل سوٹ لینا تھا. وہ جو سوٹ اس کو پسند آیا اس کی قیمت 2,70,000 انہوں نے بتائی. تو اس میں ایسا کچھ مجھے خاص نظر تو نہیں آیا سوٹ میں 2,70,000 روپے کا. کہہ رہا جی ڈیزائنر کا ہے, ڈیزائنر کا اب نام نہیں لیتے ہم, ڈیزائنر کا ہے تو اس لیے ڈیزائنر کے پیسے ہیں. اب 2,70,000 روپے کا عام آدمی تو افورڈ نہیں کر سکتا, لینے والے لیتے ہوں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میں اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ہمارا جو طبقہ ہے, جو کراچی کی عوام ہے, میں کراچی کی بات کروں گی, سندھ کی بات کروں گی, وہ اتنا افورڈ کرتے ہیں جو ہائی کلاس کے, میں نام جگہ کا نہیں لوں گی, باقی جو ہے آپ دیکھیں اور ایریاز دیکھیں تو وہاں پر لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. کتنی دلچسپی ہے آپ کو؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ. کسی پارٹی سے تعلق ہے؟ انشاءاللہ. کس سے جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ سندھ میں, سندھ پہ ہی رہیں گے. پیپلز پارٹی میں کہہ سکتے ہیں. اچھا, سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نام کیا ہے اس وقت؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ. واہ, یہ پہلی خاتون ہے سیٹ پہ بیٹھی جس کو پتہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نام مراد علی شاہ ہے. پکا تمہیں؟ وزیر اعلیٰ کا ہے نا, سندھ وزیر اعلیٰ کی بات کی, مراد علی شاہ. اور گورنر کون ہے سندھ کے؟ عارف الوی.
عارف الوی. واہ. اور پھر صدر کون ہے؟ وزیر اعظم. صدر وزیر اعظم. اور پھر وزیر اعظم غلط کون بول ہے؟ دیا ہے, غلط بولا ہے, غلط بولا ہے. وزیر اعظم عارف الوی نہیں, وزیر اعظم تو عمران خان ہے. اس کے بعد عارف الوی. وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہے؟ نہیں پتا مجھے, پنجاب کا نہیں پتا. ہیں؟ پنجاب کا نہیں پتا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پتہ نہیں. وزیر داخلہ کون ہے سندھ پاکستان کا؟ نہیں پتا. نہیں پتا. پھر سیاست میں کیسے آئیں گے؟ آپ کو لوگوں کا نام ہی نہیں پتا. جس گھر کا پتہ ہی نہیں ہے اس گھر میں آپ کیسے جائیں گے؟ یا جب سے عمران خان کی گورنمنٹ آئی میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا. چلو جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے شو میں آئیں, بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے. مزید انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, ہی ہوئی عطیہ حسن جیسا असां फैशन डिज़ाइनिंग ऐं मॉडलिंग जे हवाले सां ॻाल्हि की ऐं टेक्सटाइल ऐं फैशन डिज़ाइन जे हवाले सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कयूंसीं. ब्रेक खां पोइ असां सां गॾु हिकिड़ो ॿियो महिमान हूंदो जंहिंजो ताल्लुक़ु जर्मनी सां, फ्रैंकफर्ट जर्मनी सां हुनजो वास्तो आहे, ऐं ब्रेक खां पोइ तव्हां सां हुनजो तारीफ़ कराईंदासीं. हलीकार जी नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त पहिरें ॿिनि ब्रेकनि में पहिरें मरहले में असां अतिया हसन हुई, ऐं हिन वक़्तु जेको असांजो महिमान आहे जर्मनी खां काए आयो आहे ऐं तमामु सुठी शख़्सियत जो हू मालिक आहे ऐं राजा अंजम चौहान खेसि जो नालो आहे. चेयरमैन पाकिस्तान हाउस फ्रैंकफर्ट जर्मनी सां हुनजो तालुक़ु आहे ऐं असांजे दोस्त वकार लगारी जे थ्रू असां ताईं असांजो महिमान थियो आहे. हुन खां असां पुछंदासीं जर्मनी में शोबीज़ जूं कहिड़ियूं सरगर्मियूं आहिनि, पाकिस्तान जूं, ख़ासि तौर ते सिंध जूं. सर, सवाल मेरा ये है कि जर्मनी में जो पाकिस्तानी शोबीज़ या फ़नी सरगर्मियों को कैसे देखते हैं आप? मेरी नज़र में जो पाकिस्तान में जो जितने सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं फ़नी अदब के लिहाज से, काफ़ी जो प्रोग्राम जो चैनल हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उनका नाम लेना कोई मुनासिब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. क्योंकि जो पाकिस्तान की एक सकाफ़त है, सिंध की सकाफ़त है, उसके हवाले से, क्योंकि सिंध के लोग भी वहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसके हवाले से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये जो शो वगैरह होते हैं तो बड़ी अच्छी लोग पसंद करते हैं इन चीज़ों को. तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपको सबसे पहले तो बड़ी आपके शो के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतना अच्छा आप प्रोग्राम भी करते हैं. मैं ख़ुद भी देखता रहता हूँ आपके प्रोग्राम. एक तो आपका प्रोग्राम बड़ा सिंधी ज़ुबान में होता है, तो मैं तो मेरे ख्याल से पहला बंदा होगा जो आपको उर्दू ज़ुबान में दे रहा हूँ. तो बारे लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तानी ज़ुबान है, उर्दू है, तो सकाफ़ती हिसाब से तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. अच्छा, किस तरह से मैनेज करते हैं वहाँ फ़नी सरगर्मियों में को आप वहाँ पे जो होती हैं पाकिस्तान के हवाले से या सिंध के हवाले से? जो हमारा एक सिंध कल्चर शो होता है साल में 2 दफ़ा, जो हमारी कौंसलेट जनरल करती है फ्रैंकफर्ट के अंदर. अच्छा. तो उसमें हमारे काफ़ी सारे जो फ़नकार हैं सिंध के हवाले से, ख़ास कर सिंध के हवाले से अभी तक जो कल्चर शो हुए हैं वो पिछले कई सालों से वो कंटिन्यू चलते रहते हैं. अच्छा. तो उसमें काफ़ी सारे जो कल्चर जो सिंध का मुतारफ़ कराया जाता है, तो उस हवाले से जो हमारी जो जनरल कौंसलेट है वो करती है प्रोग्राम, और ज़्यादा तल्लक जो जितने भी फ़नकार हैं वो सिंध ही से जाते हैं. सिंध ही से जाते हैं. ये हमारा यानी कि एक प्रोग्राम से. अच्छा, मुस्तकबिल में कैसे देखते हैं सरगर्मी को मज़ीद बढ़ाने के लिए? हाँ, देखिए मुस्तकबिल में मैं यही समझूंगा कि अगर इसको थोड़ा सा और अप्रूवल दी जाए इस यानी कि इस कल्चर प्रोग्राम को, देखिए हमारी आने वाली नस्लें हैं जो उनको भी हमें चाहिए कि अपना कल्चर मुतारफ़ करना चाहिए. जैसे मेरे बच्चे हैं, इसी तरह जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो मुख्तलिफ़ मुल्क के यानी कि जर्मनी के अंदर इस वक्त यानी कि पंजाब भी है, बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, सूबा सरहद भी है, KPK भी है, सब लोग पाए जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा कल्चर है वहाँ पे जो दुनिया वहाँ पे बस रही है. तो इस हवाले से समझता हूँ कि अगर हर आदमी एक अपना एक कल्चर पैदा करे, यानी कि अगर पंजाब वाले वो अपना पे करते हैं, सिंध वाले अगर करें तो वो भी अच्छा एक यानी कि एक सकावत का प्रोग्राम होना चाहिए, और लोगों में एक अवेयरनेस आनी चाहिए, बच्चों में आनी चाहिए. मैं क्योंकि मुस्तकबिल जो बच्चों का होता है, क्योंकि वहाँ का हम लोग उनकी सकावत में भी डसे हुए हैं कि मुल्क के अंदर की जो सकावत है वो भी बड़ी ज़रूरी है. अच्छा चौहान साहब, अभी हालिया दिनों में जर्मनी और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान में कुछ दूरियाँ पैदा हुई किसी मजहबी मामले पे,
اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ نہیں وہ جو مذہبی حساب سے میرے خیال میں جرمنی کا اتنا خاص ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، وہ تو فرانس کا ہوا تھا جو مسئلہ. تو جرمنی اس حوالے سے بڑا ایک سیکولر ملک ہے. وہاں پہ دیکھیں اس وقت کم و بیش 5-6 ملین کے حساب سے ترکی مسلمان پائے جاتے ہیں جرمنی کے اندر نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرمنی کا ایسا ملک ہے وہاں پہ ہمیں کسی آزادی ہے، بالکل مذہب کی آزادی ہے، ہمیں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. یا یعنی کہ اگر چھوٹا سا شہر بھی ہے تو وہاں پہ ایک مسجد ضرور ترکیوں کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ کمیونٹی کے اندر اس وقت ہم 4-5 ملین جو آبادی ہے وہ صرف ترکیوں کی ہے. تو ہم لوگ جو پاکستانی ہیں پورے جرمنی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے وہ کم و بیش کو 90,000 پاکستانی ہوگا. تو ہمارے جو فرینکفرٹ کے اندر بھی اس وقت کم و بیش کچھ 6-7 مسجدیں بنی ہوئی ہیں. تو اس کا میں یہ حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کے حساب سے ہمیں فل آزادی ہے. تو ابھی جو سانحہ ہوا وہ جو اس نے کامرون نے سر، جیسا کہ آپ چیئرمین ہیں ماشاءاللہ پاکستان ہاؤس کے، تو اس کی کیا سرگرمیاں رہتی ہیں؟ پاکستانی کے لیے کیا خدمات ہوتی ہیں وہاں پہ آپ؟ پاکستان ہاؤس کا مقصد ہے کہ یہ ہمارا پاکستان کا قیام پچھلے 5-7 سال سے ہے، اور اس کے جو سرگرمی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ہمارا جو ایک ویژن ہے کہ جو ریفیوجی پاکستانی ملک کے اندر آتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہمیں وہ کال کرتے ہیں. تو ہم ان کی یعنی کہ جو ہماری جنرل کونسلر بورڈ شافٹ ہے اس کے ماتحت وہ بھی ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو ان کے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے رات کو دن کو تو ہمیں کال کر کے بتاتے ہیں 24/7 کوئی بھی ایشو ہے، کوئی ایشو ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ایشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں. تو ہمارا ایک اچھا ایک نظام بننا ہوا ہے، دفتر بننا ہوا ہے وہاں پہ. تو وہ پاکستان ہاؤس کا مقصد ہی ہے ایسا ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے وہ کھلا ہوا ہے. تو کچھ پاکستان سے مہمان عزیز و اقارب کوئی آتے جاتے رہتے ہیں. آپ کے کراچی سے ماشاءاللہ بڑی دنیا آتی ہے ہمارے پاس. وہاں پہ بڑے بڑے اچھے پولیٹیشین آئے ہیں میرے پاس، بڑی بڑی اچھی ہستیاں جو کاروباری ہستیاں کراچی کی وہ آئی ہیں ہمارے پاس. تو وہ سارے قیام جو کرتے ہیں وہ پاکستان ہاؤس ہی میں قیام کرتے ہیں. تو اس کے حوالے یعنی کہ پاکستان ہاؤس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ایک پاکستانی ہیں اور ایک جھنڈے کے نیچے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، بیسیکلی کہاں سے ہیں آپ پاکستان؟ میں سر پاکستان آپ نے شاید سنا ہو، میرا تعلق گجر خان سے ہے، جو آپ کے راجہ پرویز اشرف ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہیں 6 ماہ کے لیے. تو میں انہی سے، وہی ہمارا گجر خان کا علاقہ ہے. تو یہ راولپنڈی سے تقریباً جی ٹی روڈ کے اوپر آتا ہے اور راولپنڈی سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے. تو میں تو وہیں کا بلونگ کرتا ہوں. تو میں پچھلے 37 ایئر ہو گیا مجھے جرمنی میں رہتے ہوئے. 30 ایئر سے؟ جی 37-38 ایئر ہو گیا. میری فیملی سارے بھائی کچھ کیونکہ ہمارا شوبز سے لاگاپل ہے، شوبز کے لوگ اگر جرمنی کا وزٹ کرنا چاہیں ثقافتی طور پہ، یا کچھ لوگ پڑھنے کے لیے جانا چاہیں اسٹڈی ویزے کے لیے، یا کوئی ورکنگ کے لیے جانا چاہیں، تو اس کے لیے آپ کیا ہیلپ کی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو موجودہ حالات ہے کہ جرمنی کے اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو کوئی اتنا مسائل نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے. وزٹ کرنا چاہیں اس میں اگر آپ ایک بڑی اچھا پروگرام انہوں نے پیش کیا ہے کہ اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو گوٹا انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بھی ہے، تو آپ کے کراچی کے میں ہے گوٹا انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے ذریعے آپ اگر گریجویٹ کرنا، اگر آپ نے گریجویشن یہاں پہ کی ہوئی ہے تو آپ پی ایچ ڈی یا کسی بھی موضوع کے اوپر آپ نے وہ اپنا کچھ اسٹڈی آپ نے جاری رکھنی ہے تو بہت ایزی. اس وقت پہلے کا تھوڑا سا وقت اور ہوتا تھا کہ اتنا آسان نہیں تھا ویزا وغیرہ، مگر ابھی انہوں نے یورپ کے اندر خاص کر جرمنی نے بہت اچھی آفریں دی ہوئی ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو جرمنی میں بڑی بڑی اچھی یونیورسٹی ہیں کہ وہاں پہ آپ آ کے اچھی ایک تعلیم حاصل کر ستے ہیں. باقی رہ گیا مسئلہ وزٹ کے لیے بھی اتنا کوئی پروسیس نہیں ہے اس وقت. تقریباً پورے یورپ کے اندر ہے نارمل سا پروسیس ہوتا ہے مگر ایزی ہو گیا ہے ابھی. اگر آپ کا ایک اچھا چیمبرس آف کامرس میں آپ کا ایک نام بنا ہوا ہے چیمبرس کامرس کے اندر، تو اس میں آپ کیونکہ آپ کے وہ جو ڈاکومنٹ ہیں تو اس کے ماتحت آپ بزنس ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ٹورسٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں یہ پاسبل ہے، کوئی اتنا مشکل کام. اچھا، ورکنگ ویزا کا کیسے پروسیس؟ ہاں، ورکنگ ویزے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ایک لمبا پروسیس ہے.
تو اس سے پروسیس سے گزرنے کے لیے تقریباً کم و بیش آپ کو 1 سال لگ سکتا ہے. 1 سال. تو اس میں اگر آپ کوئی اماؤنٹ شو کر دیں کہ میں پاکستانی لگ بھگ کتنے پاکستانی وہاں پہ کوئی کہہ لیں کہ تقریباً 5-7 کروڑ روپے کی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں جرمنی کے اندر تو ایک بزنس اپرچونٹی آپ کے پاس ہے. تو آپ کو ایک ورک پرمٹ وہ 1 سال کا ویزا دے دیتے ہیں جس سے آپ کی فیملی اور بچے وہ آپ وہاں پہ لے کے جا کے تو آپ اپنا ایک بزنس یا ایک کمپنی کھول لیں. اس کے ذریعے بھی آپ کو ایک اچھا ایک نظام بن جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ ورک کرنا چاہیں یعنی کہ اگر اس طرح کی اگر کوئی پراپرٹی خرید لیں, مختلف ملکوں کے اپنے اپنے, اسپین کا اپنا ایک قانون ہے, پرتگال کا اپنا قانون ہے, جرمنی کا ایک اپنا ایشو ہے. جیسے ابھی پولینڈ کے اندر, پولینڈ نے تو انہوں نے تو بہت اچھی آفریں دی ہوئی ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں آئیں اور انویسٹمنٹ کریں. یہ تو پولینڈ والوں نے بھی کیا ہوا ہے. یعنی کہ یورپ کے اندر نہ کوئی کسی نہ کسی ملک نے آفر ضرور دی ہوئی ہے. اچھا, یہ غیر قانونی طریقے سے جو یورپ میں داخل ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جب آسان اتنا طریقہ ہے تو پھر یہ دوسرے طریقے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں, بہت غیر قانونی کام ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں انتہائی غیر قانونی کام ہے اور بہت رسک والا کام ہے. ہمارے پاکستانی اگر دیکھیں, اگر وہ 15-20-25 لاکھ روپیہ دے کے یہاں سے وہاں پہ جا رہے ہیں بیچارے, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو بارڈر ہے ہمارا ترکی اور یونان کا, اور اس کے اندر ایک ہی راستہ ہے کہ سمندر کے ذریعے آپ جائیں گے. تو میرے خیال میں دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی کوئی پاکستانی تقریباً, کیونکہ میرا ایک سوشل ایک ورک آؤٹ ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوشل کی وجہ سے کافی سارا کتنی اموات ہوئی ہیں. تو میں تو سمجھتا ایک تو غیر قانونی کام ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 کہ اس راستے سے ہمیں نہیں آنا چاہیے. میں ایک پیغام دوں گا آپ کے اس چینل کے ذریعے کہ اگر آپ نے کوئی سیکیور کرنی ہے اپنی لائف تو پاکستانیوں کو, یا کوئی بھی ہے, بنگلہ دیش کے ہمارے لوگ ہیں, افغانستان کے ہیں جو اس راستے سے آ رہے ہیں, تو پلیز اوائڈ کریں کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے. آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے آج تک یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو میں نے نہ دیکھا ہو, جس میں میں نے وزٹ نہ کیا ہو, جب میں گیا نہ ہوں, کیونکہ میں آل میرا کاروبار ہے, اس حوالے سے میں آتا جاتا رہتا ہوں. میں ترکی میرا بڑا آنا جانا ہے. تو ایک مشکل سفر ہے, اور مشکل تو ہے ہی ہے مگر خطرناک ہے. آپ اپنی جانوں سے نہ کھیلیں کیونکہ یہ جو ہم لوگ یہاں سے 15-20 لاکھ روپیہ 25 لاکھ روپیہ یہ جو مختلف قسم کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو دے کے چلے جاتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنی جان دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے یہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں. تو اوائڈ کریں کیونکہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں یہ کہوں گا وجہ اسی طرح. اچھا, روزگار کے کون سے مواقع بے روزگاروں کو وہاں میسر آ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں, کاروباری لحاظ تو ویسے ہی یورپ میں سب سے جو اچھا ملک ہے, مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 4-5 کروڑ روپیہ نہیں ہے جی تو وہ کیا کرے؟ نہیں دیکھیں, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ کاروباری لحاظ سے یا ملک کے لحاظ سے پورے یورپ میں جو بیسٹ ملک ہے وہ جرمنی ہے, کیونکہ اس کی جو اپنی قوت ہے اس کے اندر, کیونکہ ایک آٹو انڈسٹری ہے ان کے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح اجاگر کیا ہے, اپنے ملک کو اجاگر کیا ہے, اور کس طرح انہوں نے ترقیاں کی ہیں. اس ملک کی بڑی ترقی آتی ہے. اور جیسے دیوار برلن 89 میں گری تھی, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کافی سارا ان لوگوں نے اپروول کیا, اپنے ملک کو چلایا ہے. تو کاروبار ہمارے ملک میں یعنی کہ جرمنی کے اندر انتہا سے زیادہ ہے, اور نوکری کے مواقع اتنے زیادہ کہ آپ کی سوچ سے ہے. اور کیونکہ انڈسٹری زون ہے نا, سارا انڈسٹری علاقے ہیں, تو اچھی ایک نوکری مل جاتی ہے, ایزی مل جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ نوکری کا, مگر لیگل طریقے سے. اگر آپ کے پاس پیپر ہیں تو پھر اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو اس کے لیے بڑی پرابلم ہے کہ کیوں کوئی بندہ رسک نہیں لیتا. اچھا, یہ جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں یہ پھر کیسے کام ڈھونڈ لیتے ہیں جب ان کے پاس پیپر نہیں؟ دیکھیں, انہوں نے ازالم لی ہوتی ہے, تو ازالم کا مقصد ان کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ٹھیک ہے, وہ ان لیگل طور پہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے, کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہا ہے, کوئی پیپروں کا کام کر رہا ہے, کوئی اس طرح نا مختلف طریقوں سے لوگ کام کر رہے ہیں. تو اجازت تو گورنمنٹ دیتی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ لوگ بس ان لیگل کام کرتے ہیں. تو پیپر بننا تھوڑا سا مشکل ہے, کیونکہ جرمنی میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ آپ کو ازالم کے بعد پیپر مل جائیں. یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جرمنی میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. آپ نے اگر ازالم لیا تو آپ کا کیس
منیمم سال 6 مہینے چلے گا. ٹھیک. اس کے بعد آپ کو ملک بدر کر دیا جائے گا. اس سے اسائلم کا کوئی چکر نہیں ہے, کوئی اسائلم کا چکر نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کو ہمارے یہ آسرا دے کر جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. ہاں نہیں, اگر آپ یہ سوچیں کہ میں جرمنی میں جا کے اسائلم لوں گا تو آپ کا سال 6 مہینے کے اندر اندر آپ کا کیس فارغ ہے, اور کیونکہ اس کے بعد آپ کو ملک بدر کر دیا جائے گا. کیونکہ جرمنی کے قانون کے مطابق جیسا کہ امیگریشن کھلی ہے, اٹلی کی کھلی ہے, اسپین کی کھلی ہے, پرتگال کی کھلی ہے, اس طرح کی, مگر جرمنی میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے آپ کا. ایگریکلچر کے لحاظ سے پاکستان سے کیسے موازنہ کریں گے؟ ہاں, ایگریکلچر کے حساب سے کیونکہ جرمنی میں ہمارے ہاں بہت زیادہ گندم پائی جاتی ہے, ہمارے یہاں یعنی کہ بہت زیادہ, کیونکہ بڑا ملک ہے, چھوٹا ملک تو ہے نہیں ہے. ان کا ایگریکلچر کا مشینری نظام ہے سارا, تو کیونکہ میں اس سے بھی تھوڑا سا واقفیت رکھتا ہوں, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ خود بلانگ کرتے ہیں ایگریکلچر؟ ہاں, ایگریکلچر, کیونکہ ہم لوگ جو ہمارا علاقہ ہے سارا ایگریکلچر, ہمارے علاقے میں اپنی زمینیں ہیں ماشاءاللہ, اس کا تو کوئی ہمیں ایشو نہیں ہوتا. مگر پاکستان اور جرمنی کی جو ورک ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ, یہاں پہ اگر 100 بندہ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ ایک مشین, ایک آدمی کام کر رہا ہے. واہ. تو وہی مشین سارا کام کر رہی ہے. میں جب یہاں پہ آتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جیسے ابھی ہمارا مونگ پھلی کا سیزن تھا, ابھی چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے نا, کیونکہ یہ مونگ پھلی ہمارے علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے زیادہ تر, اسی پٹواری علاقہ ہے سارا وہیں پائی جاتی ہے. تو وہ ایک دانہ کر کے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں, مگر وہ چیزیں وہاں پہ نہیں پائی جاتی ہیں. وہاں پہ سارا ایک آدمی ہوتا ہے, وہ ایک ٹریکٹر ہوتا ہے بڑا سا, وہ اسی کے ذریعے وہ سارا کام چلتا ہے. کیونکہ ایگریکلچر کا جو جتنا بھی نظام ہے بہت اعلیٰ اور بہت اچھا نظام ہے. چلیے, بہت شکریہ چوہان صاحب, آپ آئے ہمارے پروگرام میں, ہمیں بہت اچھا لگا. جی ناظرین, جو کہ شوبیز افیئر میں تمام بن مہمان شخص سے گفتگو بدی, امید ہے تو گفتگو ہمارا کے ضرور پسند آئی ہوں. ان سے اگر طاہر علائیں کے لیے اجازت, نیکسٹ ویک تائیں اللہ حافظ.